maximize. आज जैसे कि आपने सूरह अनकबूत 45 to 63 आयत सुनी, इसमें बहुत ही ऐसी आयत है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना सिर्फ उस ज़माने जब ये आयत उतर रही थी बल्कि आजकल के ज़माने के लिहाज से सोचा जाए तो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़माना इस वक्त हम लोगों को अमल करने का, जिस पर वो सामने आई है ये आयत। उतलू मा उहिया इलैका मिनल किताब, यानी अल्लाह ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत पर यानी कि फॉलोअर को ये कह रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलावत करो इस किताब की जो तुम्हारी तरफ वही के जरिए से भेजी गई है, और नमाज कायम करो, यकीनन नमाज फहश और बुरे कामों से रोकती है, और अल्लाह का जिक्र इससे भी ज्यादा बड़ी चीज है। अल्लाह जानता है जो कुछ तुम लोग करते हो। इसके अंदर आपने देखा कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि किताब जो मेरी तरफ से आई है उसे पढ़ो, उसकी तलावत करो। उनका मतलब क्या है? उनका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप पढ़ लें और मतलब समझ में आए या नहीं आए उसका, और सिर्फ सवाब तो आपको जरूर मिल जाएगा, लेकिन मकसद जिस वक्त ये आ रही थी आयात, उसका ये था कि उसको समझो और उस पर अमल। लेकिन इंसान चूंकि वो उस वक्त के अरबी थे और समझते थे तो उनको अमल की तरफ ज्यादा रुजू किया गया था, क्योंकि वो बात तो समझ गए थे, लेकिन अमल क्या था? नमाज और उसको तलावत करना और उसको समझना और उसको इंटरनाइज करना, अपने दिल और दिमाग में ये बिठा लेना कि ये जो आयत आई हैं उनका माने और मतलब जो है वो क्या है। और ये कहना कि नमाज फहश और बुरे कामों से रोकती है। आप देखें कि जिस वक्त ये आयत आ रही थी उस वक्त मक्के में मुसलमानों पे, जो मुसलमान हो रहे थे, बहुत जुल्म हो रहा था, उनको बहुत ही तकलीफें दी जा रही थी, उनको भूखा और हर तरफ से कॉर्नर किया जा रहा था, और उनको इतनी मुसीबतें दी जा रही थी कि उनकी जिंदगी अजीरन। बाद में इसमें आएगा कि वो इजाज़त मिली थी उनको हबशा जाने की। ये हालांकि माँ बाप, बेटा बेटी और आपस में एक दूसरे से इतने ताल्लुकात बिगड़ गए थे, क्योंकि घर में एक आदमी मुसलमान हुआ है, दूसरा नहीं हुआ है, बाप बेटा हो गया, माँ बाप नहीं हुए और उस पर जोर डाल रहे हैं, जैसा कि आपने पिछले आयत में सुना, अपनी तरफ बुलाते हैं कि आ जाओ हमारी तरफ। तो कहने का मतलब ये है कि वो मुख्तलिफ तरीक़ों से प्रेशर था उनको, यानी माशरती तौर पे भी और सियासी तौर पर भी, और यानी जिंदगी अजीरन हो गई थी, जो जिंदा रहना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तो उस वक्त ये फरमाया जा रहा है कि तलावत करो किताब की, और उसके बाद नमाज कायम करो, यकीनन नमाज फहश और बुरे कामों से रोकती है। अच्छा, नमाज कायम करने से आपने देखा कि मैं थोड़ी सी तशरीह कर दूं, क्योंकि ये टॉपिक जो है इतना वसी है कि इसको सारा दिन भी कहा जाए तो सुना जाए तो कम है। तो जैसे कि मैंने अर्ज किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो बज़ाहिर खिताब था, लेकिन दरअसल मुखातिब तमाम अहले ईमान थे। उन पर जो जुल्म और सितम उस वक्त तोड़े जा रहे थे और ईमान पर कायम रहने में जिन शदीद हौसला शिकन मुश्किलात से उनको सामना पेश आ रहा था, उनका मुकाबला करने के लिए 4 रकअतों में जो पिछली गुजरी हैं, सब्र, सबात, तवक्कुल अल्लाह पर ये फरमाया, तलकीन की। अब उन्हें क्या कहा जा रहा है? अमली यानी प्रैक्टिकल क्या करना है? प्रैक्टिकल करना है कुरान की तलावत और नमाज, क्योंकि ये ऐसी हैं जो एक मोमिन में वो मजबूत सीरत यानी कैरेक्टर बनाती है जो और कोई चीज़ नहीं करती। अब देखिए उस वक्त उनके हालात जो थे, जो मुसलमान हो रहे थे, उनकी माशी हालत बड़ी ख़राब थी। ये नहीं फरमाया कि चलो दौलत हासिल करने के लिए कारोबार करो, अपना स्टैंडर्ड बढ़ाओ और अपनी यानी मुख्तलिफ क़ुव्वतों के लिए हथियार बनाओ लड़ने के लिए, ये नहीं फरमाया। कहा कि तलावत करो और नमाज पढ़ो, क्योंकि यही कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक मोमिन में वो मजबूत कैरेक्टर पैदा करती हैं, जिससे वो बातिल की शिद्दत को यानी बुराइयों को और उनकी मुसीबत को आसान करने के लिए यही ये 2 चीज़ें अल्लाह ताला ने कहा कि ये इस पर अमल करो। लेकिन तलावत जो है कुरान और नमाज से ये ताकत इंसान को उसी वक्त हासिल हो सकती है जबकि वो कुरान के महज अल्फाज की तलावत तक ना करे, यानी ये समझ ले कि मैंने पढ़ लिया अब जो है अल्लाह की मदद आ जाएगी, नहीं, बल्कि उसकी तालीम को ठीक ठीक समझ कर अपनी रूह में जज्ब करने
کرنے کے لیے تیار ہو، کرتا چلا جائے. یعنی اس کی سینٹرل پیس یہ ہے کہ اس کی اسپرٹ کو سمجھا جائے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، اور اس کی نماز صرف حرکات بدن یعنی ریچول نہ ہو، بلکہ اس کے قلب کا وظیفہ اور اس کے اخلاق و کردار کی قوت محرکہ بن جائے. یعنی وہ اس سے اس کی کیریکٹر سے واضح ہو، جھلکتی ہو کہ وہ جو ہے یہ صبر کا ایک ماڈل ہے کہ اس پہ اتنے ظلم ہو رہے ہیں اور اس کو ہر طرف سے اس کو کارنر کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی اس میں اتنا صبر ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر وہی کتاب پڑھ رہا ہے جو اس پر یہ بلیو کرتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. تو یہ دیکھو اس شخص کو کہ کتنا اس پر پریشر ہے، دباؤ ہے، لیکن اس نے تلاوت نہیں چھوڑی اور نماز نہیں چھوڑی. تو یہ جو دو چیزیں ہیں، نماز اور نہ چھوڑنے پر، پڑھنے پر، اور یہ بھی بتانے کے لیے کہ نماز سے کیا فائدہ، وہ بھی آگے آ رہا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ صرف قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نہیں اترے گا، وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. یعنی مطلب یہ کہ پڑھیں گے مطلب بھی نہیں سمجھیں گے، عمل بھی نہیں کریں گے اور انٹرنلائز نہیں کریں گے. تلاوت کے بعد آدمی کے ذہن و فکر اور اخلاق و کردار میں کوئی تبدیلی نہیں ہو، وہ قرآن پڑھ کر بھی سب کچھ کرتا رہے جس کا اللہ منع کرتا ہے، تو ایک مومن کی دعوت نہیں. اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پر ایمان نہیں لایا وہ شخص جس نے اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر دیا. ایسی تلاوت آدمی کے نفس کی اصلاح کرنے اور اس کی روح کو تقویت دینے کے بجائے اس کو اپنے خدا کے مقابلے اور زیادہ ڈھیٹ کر دیتی ہے اور زمین کے آگے اور زیادہ بے حیا بنا دیتی ہے. اس کے اندر کریکٹر نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی، کیونکہ جو قرآن کو خدا کی کتاب مانے، اسے پڑھ کر یہ معلوم بھی کرتا رہے کہ اس کے خدا نے اسے کیا ہدایت دی ہیں، تو پھر اس کی ہدایت کی خلاف ورزی کرتا چلا جائے، تو اس کا معاملہ تو اس مجرم کا سا ہے جو قانون کو خوب جانتا ہے، اس کے بعد جرم کرتا ہے. اس پوزیشن کو سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سے جملے میں یہ کہا ہے کہ قرآن حجت ہے تیرے حق میں یا تیرے خلاف. یعنی اگر تو قرآن کی ٹھیک پروی کرتا ہے تو تیرے حق میں حجت ہے، تیری وہ وکالت کرے گا دنیا سے آخرت تک میں، جہاں بھی تجھ سے بات درست ہوگی اپنی صفائی پیش کرے گا. جبکہ اختلاف اگر آخرت میں یہ کتاب تجھے پہنچ چکی ہو، تم نے اس پر بڑھ کر یہ معلوم کر لیا ہو کہ تیرا رب تجھ سے کیا چاہتا ہے، تو کس چیز کا تجھے حکم دیتا ہے اور کس چیز سے منع کرتا ہے، تو پھر تو اس کے خلاف رویہ اختیار کرے تو یہ کتاب تیرے خلاف حجت بنے گی. یہ تیرے خدا کی عدالت میں تیرے خلاف فوجداری کا مقدمہ اور زیادہ مضبوط کر دے گی. اس کے بعد نااخلاقیت کا عذر پیش کر کے بچ جانا یا سزا نہ پانا ممکن نہیں ہوگا. یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے جو ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ اس کے بعد نماز کے اوصاف میں سے یہ بات ایک بہت امپورٹنٹ ہے کہ اخلاقی طاقت کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تلاوت قرآن اور دوسری اقامت صلاۃ فرمایا. غور کیا جائے تو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اس موقع پر نماز کے خاص فائدے کا ذکر کیوں کیا گیا. ظاہر ہے اخلاقی برائیوں سے پاک ہونا اپنے اندر ایک اچھی عادت تو اچھی فائدہ تو رکھتا ہے، بجائے خود ان لوگوں کے جو دنیا و آخرت میں نافع ہے، نفع بخشتا ہے. اس کے لازمی فائدہ یہ ہے کہ اس سے ان کو ان سب لوگوں پر زبردست برتری حاصل ہو جاتی ہے جو طرح طرح کی اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہے. اور جاہلیت کے اس ناپاک نظام کو جو ان برائیوں کی پرورش کرتا ہے برقرار رکھنے کے لیے ان پاکیزہ انسانوں کے مقابلے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں. یعنی وہ اپنی جو ناپاک معاشرہ ہے اس کو یہ پاک کرنے کے لیے حکم دیتا ہے، جبکہ وہ لوگ ناپاک چیزوں کو ہی قائم رکھنا چاہتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ کس طرح سے یہ ایک فلاسفیکل کریکٹر جو ہے وہ پیدا کرتا ہے نماز کی. اور یہ جو ہے اتنی امپورٹنٹ ہے یہ بات کہ آپ سوچیں اگر نماز صرف یہی نہیں کہ آدمی کو فحش اور منکر سے روکتی ہے، یعنی برائیوں سے، اور جو چیز منکر ہے. اچھا، منکر اور منکر میں تھوڑا سا فرق سمجھ لیجیے. منکر کہتے ہیں قرآن شریف میں جو چیزوں کو منع کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ چیزیں مت کرو، تو یہ منکر ہو گیا. لیکن کوئی آدمی شریعت کو نہ مانے تو اسے منکر کہتے ہیں. منکر زیر یعنی کسرے کے ساتھ. تو بلکہ حقیقت دنیا میں کوئی دوسرا طریقہ تربیت ایسا نہیں ہے جو انسان کو برائیوں سے روکنے کے لیے اس کو بتایا جائے. اس میں کچھ حدیثیں آپ کو ایک تھوڑی سی بتاتا ہوں. یہی بات حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز نے اس فحش اور برے کاموں سے نہ روکا اس کو اس کی نماز نے اللہ سے اور زیادہ دور کر دیا.
اور اسی طرح ایک عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ جو شخص یہ معلوم کرنا چاہے کہ اس کی نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں، اسے دیکھنا یہ چاہیے کہ اس کی نماز نے اسے فحش اور منکرات سے روکا ہے، باز رکھا ہے یا نہیں۔ اگر نماز کے روکنے سے وہ برائیاں کرنے سے رک گیا ہے تو اس کی نماز قبول ہوئی۔ یہ یعنی بہت ہی سمجھ لیجیے پی ایچ پیپر کی طرح ہے۔ اور جو ہے فرمایا اللہ کا ذکر جو ہے اس سے بڑھ کر ہے، یعنی نماز میں جو آپ قرآن پڑھتے ہیں اللہ کا ذکر ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز تھی کہ اکثر آپ نے انڈیا پاکستان میں سنا ہوگا کہ وہ صاحب نماز تو بہت پڑھتے ہیں لیکن رشوت لیتا ہے یا وہ ذخیرہ اندوزی کر کے پیسے لوٹنے کے لیے مختلف طریقے سوچتا ہے، وہ بہت سی برائیاں کرتا ہے لیکن وہ نماز پڑھتا رہتا ہے، تو ایسی نماز سے کیا فائدہ؟ اکثر آپ نے سنا ہوگا، اور ہمارے انڈیا پاکستان میں خاص طور پر یہ بہت مشہور ہے کہ نمازیں پڑھتے ہیں لوگ برائیاں کرتے ہیں اور برائیوں سے فحشات ہے اور منکرات سے نہیں رکتے وغیرہ وغیرہ۔ اس پر ایک حدیث سامنے آئی تو میں نے سوچا آپ سے شیئر کروں، بہت انٹرسٹنگ ہے حدیث۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص کے متعلق پوچھا گیا کہ وہ دن کو نمازیں پڑھتا ہے اور رات کو چوریاں کرتا ہے، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اس کے حال پہ چھوڑو، یا تو چوری اس سے نماز چھڑوا دے گی یا نماز اس سے چوری چھڑوا دے گی۔ یہ تو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیم۔ اب اگر ایک آدمی اصلاح کے جوش میں آ کر ایسے شخص سے یہ کہے کہ کم وقت جب تو چوری کرتا ہے تو تیری نماز کس کام کی ہے؟ اب تو یہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کی اصلاح کی آخری توڑ دینا چاہتے ہیں، چوری میں تو مبتلا ہے، اب آپ اسے نماز سے بھی چھڑوانا چاہتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے نماز آخری اصلاح ہے جس کی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ مکمل بھلائی کی طرف لٹانے میں اس کی مدد کرے، لیکن آپ وہ رشتہ بھی جوش اسلام میں کاٹ دینا چاہتے ہیں۔ اپنے نزدیک تو آپ نے بڑی اصلاح کی بات کر دی، آپ کے نزدیک یہ سمجھ، لیکن حقیقت میں آپ نے اسے جہنم کی طرف کتنی یعنی حکمت کی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جب وہ شخص چوری کرتا ہے تو نماز سے کیا حاصل، بلکہ یہ فرمایا کہ اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو، ایک وقت آئے گا یا تو اس کی چوری چھڑوا دے گی یا چوری نماز چھڑوا دے گی۔ بڑی مشکل یہ ہے کہ لوگ اصلاح کی باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن اصلاح کے لیے جس حکمت کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کے ابتدائی تقاضوں سے بھی واقف نہیں۔ یہ ہے وہ حکمت جسے ہمیں احادیث سے، واقعات سے، قول و فعل سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل سے ہمیں ملتی ہے، اور اس کی ہمیں سمجھ کے لیے پڑھنا اور سمجھنا چاہیے۔ اور اس کے ابتدائی تقاضوں سے جو واقف نہیں ہیں، جو حکمت سے واقف نہیں ہیں، وہ ایسے باتیں کر کے لوگوں کو اور برائی کی طرف ہی دھکیل دیتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ نیکی کی طرف ان کو بتائیں۔ تو یہ حکمت جو ہے وہ is about the salah. That one salah is like mechanical movement. Right, ritual, right. Yes. And more important, like there's no sincerity in the salah. Right. Only when salah is gifted or supplemented with sincerity. That is the salah that will prevent from munkar. Yes, that's what exactly. صحیح آپ نے بالکل انٹروڈکشن میں یہ اس واقعے سے پہلے یہی آپ نے جو کہا that's true. تو اب یہ ہے کہ قرآن کے قریب کیسے لایا جائے، اس کے لیے کئی میکینزم اللہ کے فضل سے اب یوٹیوب اور وغیرہ وغیرہ سے لوگوں گرامر بھی سیکھ رہے ہیں، عربی بھی سیکھ رہے ہیں اور بہت کچھ، لیکن کوششوں میں کچھ کوششیں اور بھی ہیں جو قرآن کو سامنے کے لانے کے لیے ہم نے اپنے میں اور مختلف مساجد میں کوشش کی ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں جو کہ زبان عربی نہیں ہے، معاشرہ برائیوں یا اچھائیوں سے مکس اپ ہے، لوگ کنفیوزڈ ہیں، یہاں تک کہ مسلمان بھی جو ہے ایتھیسٹ ہوتے جا رہے ہیں کہ ان کے لیے اس لیے کہ وہ تزکیہ نفس کو لے کے بیٹھ گئے ہیں لیکن تزکیہ عقیدے کے بارے میں ان کو کوئی علم نہیں ہے کہ عقیدہ ہونا کیا چاہیے، what should we believe. بلیف سسٹم جو ہے وہ کمپلیٹلی میسڈ اپ ہو گیا ہے، خاص طور پہ اس ماحول میں، جس ماحول میں آپ دن رات جو ہے وہ کوئی قرآن کی چیزیں نہیں دیکھتے بلکہ دنیوی چیزوں کے لیے دن رات ہمیں اسٹرائیو کرتے رہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں، دن رات اس کے لیے ہم پریشان رہتے ہیں۔ ہماری نیندیں اور خواب اور ہمارے جاگنا اور سونا یہ ہے کہ دنیا میں کیا کیا چیزیں ہمیں کرنی ہیں، اسی میں لگے رہتے ہیں۔
کوئی بہت مشکل سے اگر قرآن کی طرف آتا بھی ہے تو اس کے دوست احباب رشتے دار اس کو پھر اپنے ماحول میں لے جا کر اس کو مختلف معاملوں میں پھنسا دیتے ہیں، اور وہ بھول جاتا ہے کہ میں ایک مقصد کے لیے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، وہ اس سے ہٹ کر وہ اپنے دنیا کے 90% یا 98% یا 100% ڈپینڈنگ ہاؤ مچ ہی از انوالو ان دا ورلڈلی افیئرس. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن کو وہ ایک ایسی چیز سمجھتا ہے کہ لا حل سے فارسی میں بولتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ it is impossible to read Quran, to understand Quran, because it is, first of all, it is not my mother tongue. Second of all is I have no time to understand it. Third time is to learn a language of completely difficult language is not my problem. So نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زبان سیکھنے کے چکر میں قرآن کو اس سے اور دوری ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ چند دنوں تک تو پڑھے گا، اس کے بعد اس کا دماغ جو ہے مختلف چیزوں میں پریشانیوں میں ہو جائے گا مبتلا، تو وہ قرآن سے اتنا قریب نہیں آئے گا بلکہ وہ دوسری چیزوں میں ہی انوالو رہے گا. تو اس کے لیے انسان کو سیریسلی سوچنا چاہیے کہ قرآن سے قریب رہنے کے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں، ان طریقوں کو سامنے لائیے اور ان چیزوں سے ذرا، یعنی میرا یہ پرسنل خیال ہے کہ انسان کو 20% گرامر آنی چاہیے اور 80% وکیبلری آف قرآن کے الفاظوں کو سمجھنے اور معنی یاد کرنے میں گزارے تو قرآن سے کچھ قربت ملنے کی امید ہے. یہ میرا پرسنل خیال ہے، واللہ اعلم. آپ اپنی طرف سے اور کوئی انٹروڈیوس کر سکتے ہیں اپنا طریقہ، جو چیز اللہ تعالیٰ قبول کرے. تو یہ ہے قرآن کی خاص طور پر تلاوت اور اس کی نماز کو پڑھنے کا سمجھنے کا. جیسا کہ نور الکبیر نے کہا کہ اگر جب تک وہ انٹرنائز نہیں کرے گا، سمجھے گا نہیں، تو وہ پھر وہ نماز کی اہمیت اور اس کی اسپرٹ کو نہیں اپنا سکتا. اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے. اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. آگے چلتے ہیں. اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے. کیا مطلب؟ یعنی اس زمانے میں جو اہل کتاب تھے وہ سمجھتے تھے کہ اس میں کیا لکھا گیا ہے، اور اس سمجھنے کے باوجود وہ بحث کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم سے نان مسلم خاص طور پہ اہل کتاب بحث کریں تو آپ ان کو اسٹارٹ اس طرح کریں جیسے کامن گراؤنڈ، جس میں تمہارے اور اس میں ایک کامن ایسی چیز ہو، وہ بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں اور آپ بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں. بات وہاں سے شروع کریں. لوگ کرتے یہ ہیں کہ جب بات کرتے ہیں نان بلیور سے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی برائیاں ہیں، وہ برائیاں شروع کر دیتے ہیں. تو کسی کی برائیاں سے اسٹارٹ کر دے گا اگر کوئی، تو ذہن میں آپ نے اس کو معاف کر دیا، بند کر دیا کہ آپ کی نیکی یہ اچھی باتیں سنیں. آپ اسے یہ بتائیں کہ آپ جو مانتے ہیں یہ بات، یہ ہم بھی مانتے ہیں، ہم یہ جو مانتے ہیں یہ آپ بھی مانتے ہیں. تو یہ چیز وہاں سے ہونا چاہیے، کامن گراؤنڈ سے، جس میں آپ دونوں ایک پیج پہ ہوں. ایک پیج سے جب شروع ہوتی ہے بات تو پھر سیکنڈ پیج آتا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ آج کل بھی ہمارے مسلمانوں میں خاص طور پر ایتھیسٹ اور نان بلیورز جو ہیں، نام کے تو مسلمان ہیں لیکن وہ کہتے ہیں، بلکہ اعلان کہتے ہیں کہ ہم ایتھیسٹ ہیں. ان سے جب بات کرتے ہیں تو وہ بس یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کیا نہیں مانتے، ہم کیا مانتے ہیں، اور کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. نہیں، پہلے یہ دیکھیے کہ اس میں آپ میں کیا کامن گراؤنڈ ہے، وہاں سے اسٹارٹ کیجیے. اور اسی طرح سے آپ کو علم ہونا چاہیے کہ وہ کیا بات ہے جس سے اس کی کنونسنگ جملے ہوں، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہو، یعنی جو ہر دھرم ہو وہ مان کر دیتے نہ ہو اور انہوں نے سوچ ہی لیا ہو، تو پھر آپ اس سے بحث کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس نے تو ڈیسائیڈ کر ہی لیا ہے کہ نہیں ماننا ہے آپ کی بات. تو وہ ظالم ہے. اور ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے جس چیز، یعنی ان کو کہہ دو بھائی ہم تو ایمان لائے، آپ نہیں مانتے، آپ الگ بات ہے. اس چیز پر جو ہماری طرف بھیجی گئی، یعنی کتاب پر، اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی. اب یہاں پر یہ ان کو جو اہل کتاب ہے ان کی طرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ کتاب جو ہے آپ بھی مانتے ہیں، آپ کو موسیٰ علیہ السلام پہ کتاب آئی، عیسیٰ علیہ السلام پہ آئی، اور ہمارے پہ بھی. یہاں تک تو آپ مانتے ہیں کہ نبی تھے، نبی ہیں، نبی گزرے ہیں، اور ان کے کامن گراؤنڈ یہ ہے کہ ان پہ کتابیں جو آئیں وہ آپ ہماری کتاب کو اس لیے مانتے نہیں ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ انسان کی لکھی ہوئی ہے. ہم آپ کی کتاب کو مانتے ہیں کہ وہ انسان کی کتاب نہیں تھی، مگر آپ نے اسے پلوٹ کر دیا ہے. یہ ہمارا اور آپ کا ڈفرینس وہاں ہے. لیکن ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ آپ کی کتاب بھی اللہ کی کتاب ہے، اور اس کے اندر اللہ کے جو جملے ہیں وہ بھی واضح ہیں اس وقت بھی. تو ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے، اور ہم اس کے مسلم، ہم اسی کے مسلم ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اسی طرح تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، اس لیے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی اور اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے بھی بہت سے اس پر ایمان لا رہے ہیں، اور ہمارے آیات کا انکار صرف کافری کرتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے. اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑ سکتے تھے. اب یہاں دیکھیے
آج کل بھی ایک کنسیپٹ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بعد میں ان کو پڑھایا گیا تھا اور جبرائیل السلام ان کو پڑھانے آتے تھے فلانا. ایسا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ صاف بتا رہے ہیں قرآن شریف میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان لیٹرڈ تھے, ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. اور سیدھے ہاتھ سے لکھنا مطلب یہ ہے کہ آپ سوچتے ہوں گے کہ آپ کو لکھنا نہیں آتا تھا یا لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا, کہہ سکتے تھے آپ سیدھے ہاتھ کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں سیدھا ہاتھ جو ہے ایک مہارتاً ایک پاور کی نشانی ہوتی ہے. جو اسی طرح آپ نے سنا ہوگا کہ اس ماحول میں بھی, اور آج کل بھی سنا ہوگا کہ بیٹے جو ہیں سیدھا ہاتھ ہوتے ہیں باپ کے. وہ کیا مطلب؟ اس کا مطلب پاور ہوتا ہے, سپورٹ ہوتا ہے, اس مطلب یہ. تو یعنی اتنی آپ کو اتنی پاور بھی نہیں تھی کہ آپ لکھ سکتے تھے, کیونکہ آپ کو لکھنا پڑھنا آتا ہی نہیں تھا. اگر ایسا ہوتا تو وہ لوگ شک کرتے, یعنی کہتے وہ کہیں سے یہ پڑھتے ہیں جناب, کوئی کتابیں کوئی لا کے دے دیتا ہے یا کوئی پڑھاتا ہے اور یہ پڑھ لکھ کر کے آتے ہیں اور ہم کو کہتے ہیں یار آسمان سے کتاب آ رہی ہے, آسمان سے یہ حکم آ رہا ہے, تو ہم پہ یہ دوست جماتے ہیں. تو اس قسم کی باتیں کہتے تھے. تو اس لیے آپ نے کہا کہ اب دیکھیے ان کو کوئی ایکسکیوز نہیں ہونا چاہیے کہ ایک آدمی آپ ہی کے معاشرے میں پلا بڑا, جانتے ہیں کہ آپ امین ہے, وہ خیانت نہیں کرتا ہے, اور اب یہ کتاب کے معاملے میں کیوں خیانت کرے گا؟ تو اس نے ساری زندگی آپ کے سامنے گزاری ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ لائبریری میں جا کے پڑھتا تھا, یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی کتابیں اس کی گھر میں پائی گئی ہوں یا اس کے رشتہ داروں نے بتایا کہ ہاں بھائی فلانی جگہ اس کی کتابیں پڑھتا تھا یا کسی سے مل کے یہ علم حاصل کرتا تھا. ساری زندگی اس کی اوپن بک کی طرح خود ہے. اس میں آپ اس کو کہتے ہیں کہ وہ اس نے لکھی ہے, تو یہ آپ اس پر ظلم کر رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ اس پہ جو شک میں پڑ جاتے, اگر یہ پڑھے لکھے ہوتے تو کہتے ہاں بھائی انہوں نے سوچا تھا, کئی دن سے یہ سوچ رہے تھے, یہ سوچ ساچ کے انہوں نے لکھا کہ یہ لائے ہیں کتاب یا احکامات, اور ہم کو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے. تو دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے دلوں میں جنہیں علم بخشا گیا. اچھا, وہ آیات مانگتے تھے, آیات جیسا کہ اس میں آیا ہے, اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہ ظالم ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہ اتاری گئیں اس شخص پہ نشانیاں اس کے رب کی طرف سے, تو کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور میں صرف خبردار کرنے والا ہوں کھول کر. اور کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ یہاں دیکھیے وہی جو نشانی یا آیات مانگ رہے ہیں یا معجزہ مانگ رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے میں ہی میں ایک شخص ایک ایسی کتاب ایسے احکامات لا رہا ہے جس کا تم ایک 3 جملے میں بھی جواب نہیں دے سکتے, لنگوسٹکلی یا لیگلی. آپ دیکھیے یہ کیا اتنی بڑی نشانی نہیں ہے کہ یہ ایسی کتاب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے یہ شخص, اور تم جو ہے اس کی نشانیاں مانگ رہے ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ پڑھے لکھے ہیں کیوں نہیں ہے, اب یہ چھپ چھپا کے لکھتے ہیں, یہ بالکل ان کی غلط فہمی نہیں ہے بلکہ غلطیاں پھیلا رہے ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ یہ غلط کیا ہے. تو نشانیاں اگر مانگتے ہیں تو یہ کہ کتاب یہ نشانی نہیں, یہ معجزہ ہے. اور یہ معجزے کی ہم نے کئی دفعہ کہا ہے کہ کتاب جیسی بنا لاؤ, نہیں لائے. پھر ہم نے کہا چند صورتیں بنا لاؤ, پھر بھی نہیں لائے. 10 صورتیں بھی نہیں لائے. پھر ہم نے کہا چلو ایک ہی صورت لے آؤ, تو آپ کے سامنے تو صرف 3 جملے لکھنے تھے, سارا جھگڑا ہی ختم ہو جاتا. نہ مار دھاڑ ہوتی, نہ آپ ظلم کرتے, نہ مسلمان ہوتے کا پرابلم تھا, نہ آپ کا پرابلم تھا. لیکن آپ 3 جملے نہیں بنا سکے. یہ ایسی نشانی ہے کتاب کی جو قیامت تک کے لیے نہیں بدلے گی, ہم کہہ رہے ہیں. تو پھر بتائیے اس سے بڑی معجزہ تم کو کیا چاہیے؟ یہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں یہ کیا یہ نشانی کافی نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو تم پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ اور دراصل اس میں رحمت ہے اور نصیحت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے. وہ آسمان و زمین میں سب کچھ جانتا ہے. جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ سے کفر کرتے ہیں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں. باٹم لائن یہ ہے کہ اگر تم مانو گے تو تمہارا بھلا ہے, نہیں مانو گے تو تمہارا ہی نقصان ہے. اور پھر آگے یہ بھی کہتے ہیں نا جب ہم نہیں مانتے تو پھر عذاب کیوں نہیں آ جاتا. اب یہ کہہ رہے ہیں یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں. مستقل یہ ایک بیٹ تھی ان لوگوں کی کہ اگر ہم نہیں مان رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ عذاب آ جائے گا تو کہاں ہے تمہارا. اس قسم کی باتیں وہ کرتے تھے. یہ نہیں سمجھتے ہیں نادان کہ تم برائی اور عذاب جلدی مانگ رہے ہو, اگر آ گیا تو پھر کون ہٹائے گا اسے. یہ سوچنے کی بات ہے. یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں. اگر یہ ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ظالم نہیں ہے, تم کو موقع دے رہا ہے. تم اس موقع کو فائدہ اٹھانے کے بجائے نقصان اٹھانے کے لیے جا رہے ہو. یہ تمہاری نادانی ہے یا بیوقوفی ہے یا ظلم ہے تم اپنے آپ پہ جو کر رہے ہو. اگر یہ ایک وقت مقرر نہ کر دیا جاتا, یعنی تم پہ مہلت دینے کا ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ مقرر نہیں کیا ہوتا تو عذاب آ چکا ہوتا. اور یقیناً اپنے وقت پر وہ آ کر رہے گا, اچانک اس حالت میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی.
یہ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے، اور انہیں پتہ چلے گا اس روز جب کہ عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانک لے گا اور ان پاؤں کے نیچے سے بھی، اور کہے گا کہ اب چکھو ضرور مزہ، اب چکھو مزہ ان کرتوتوں کا جو کرتے تھے۔ یعنی جو کافر ہیں جنہوں نے سوچ لیا ہے کہ ہمیں اسلام نہیں لانا ہے، تو وہ فکر نہ کریں، ان کو تو جہنم نے گھیر لیا ہے، یعنی جسٹ لائک اٹ ہیز بین ڈن۔ سو اس سے پہلے کہ تمہاری جان نکل جائے توبہ کر لو، ایمان لے آؤ، تاکہ تو اس عذاب سے بچو جو ہونے والا ہے۔ یہ اتنا یعنی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے اس میں وارڈنگ دی ہے، لیکن مان کر نہیں دے رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو ایک ضد ہے جو ان کے اوپر شیطان نے سوار کر رکھی ہے۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے، بس تم اب یہاں پر حبشے کی طرف ہجرت کرنے کی حکم ہو رہا ہے۔ بس تم میری ہی بندگی بجا لاؤ۔ ہر متنفس یعنی ہر شخص، ایوری بڈی، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی مرنا تو سبھی کو ہے۔ تو تم یہ مت سمجھو کہ تمہارا ایمان چھوڑنا ہے یا تمہاری روزی اور جگہ چھوڑنا، کیونکہ مرنا تو سبھی کو ہے، کافر کو بھی مرنا ہے، مسلمان کو بھی مرنا ہے۔ اگر تم نے اسلام کے لیے مائگریٹ کیا تو یہ تمہارے لیے فائدہ ہے، ورنہ تو تم یہاں پر اگر یہ جان کر کے ہم نہیں مائگریٹ کریں گے کیونکہ ہماری عبادت جو ہے یہ مشکل بنا دی گئی ہے، تو تمہارے پاس چوائس کیا ہے، اللہ کی طرف جانا یا دنیا کی طرف جانا۔ تو اس لیے کہا ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری طرف ہی لوٹ پلٹا کر لائے جاؤ گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کو ہم جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، اور تمہارا رزق بھی وہی ہے، اور سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ مثال دے رہے ہیں کہ وہ جو پرندے چرندے بھی یا کوئی جانور نکلتا ہے صبح اٹھ کے کھانے کے لیے، تو وہ اس کی کوئی اپنا کاروبار نہیں ہوتا کہ جا کے وہ کماتا ہے کھاتا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق کہیں رکھا ہے، جا کے وہ کھاتا ہے پیتا ہے اور رات کو آ کے سوتا ہے۔ تم یہ فکر مت کرو کہ تمہیں رزق رک جائے گا، رزق تو ہمارا کام ہے دینا۔ رہا ایمان تو تمہیں چوائس ہے کہ تم ایمان لاتے ہو یا رزق کے خاطر ایمان چھوڑتے ہو۔ تو اس لیے ہم تم کو جب تمہارا ایمان رکھنا مشکل ہو گیا ہے تو ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ تم ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں پر تم اپنے ایمان کو پریکٹس کر سکو۔ تو اس وقت حبشہ جو تھا وہ عیسائیوں کا ملک تھا، اور اس وقت جو ہے وہاں پر اتنا ظلم نہیں ہوتا تھا، بلکہ لوگ سمجھدار تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف مائگریٹ کرنے کا حکم دیا۔ اگر تم ان لوگوں سے پوچھو زمین و آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر دیا ہے، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ یعنی یہ سب لوگ یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے یہ سب کیا ہوا ہے، لیکن وہ جو ہے اللہ کی طرف ایمان لانے سے بھاگ رہے ہیں۔ پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہیں، یعنی ان کو کون دھوکہ دے رہا ہے؟ ان ادر ورڈز یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے ان کو، تو کون ہے؟ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، یعنی بڑھاتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا، یعنی گرینری لائی، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ تو کہو الحمدللہ، مگر اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔ تو یہ یعنی آپ دیکھیے کہ کس پیارے طریقے سے سمپل جملوں میں کلیئرلی بتایا جا رہا ہے کہ عام آدمی کے لیے اس کے لیے کوئی پی ایچ ڈی یا فلاسفر کی ضرورت نہیں ہے۔ سمپل بات ہے کہ آسمان سے جب پانی گرتا ہے تو اس سے رزق آپ کا زمین سے آتا ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ آپ کو من و سلوہ اتار رہا ہے، لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ من و سلوہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں پہ اتارا گیا تھا وہ تو لمیٹڈ تھا، یہ تو ان لمیٹڈ ہے جو تم کو اتارا جا رہا ہے۔ اس جگہ پر جہاں پر زرخیز زمین نہیں ہے کعبے میں، جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں اپنی قوم کو اپنے بچوں کو یہاں چھوڑ جا رہا ہوں، تو یہاں پر یہ زمین میں کوئی بھی ایک گھاس بھی نہیں اگتی، لیکن تو یہاں پر پھل اور فروٹ لا۔ اور دیکھیے آج تک ہزاروں سال سے، ایک دو سال سے نہیں، ہزاروں سال سے اسی ایریا پر ابھی بھی وہ بنجر ایریا ہے، ایسا نہیں ہو گیا کہ لوگوں نے اسے زرخیز بنا دیا ہو۔ وہ زرخیز ہو نہیں سکتا اس لیے کہ ریگستان ہے، اور وہاں پر ساری دنیا کے وہ پھل آتے ہیں جو اس سیزن میں اویلیبل بھی نہ ہو، وہاں ملتے۔ اور وہ گھاس جو کہ ہزاروں جانوروں کو قربانی کے لیے لایا جاتا ہے، وہاں گھاس بھی نہیں اگتی، وہ بھی آ جاتا ہے وہاں پہ۔ تو کیا معجزہ ہو رہا ہے، یہ زندہ معجزہ دیکھ کر بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ معجزہ نہیں ہے، تو اب اسے کیا کہیے؟ ان سے خود پوچھئے کہ تم بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں کی نبیوں کو مانتے ہو۔ بھائی تین بڑے مذاہب جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام سے تو کنیکٹڈ ہیں،
عیسائی یہودی اور مسلمان، اور ان کا جو بابا آدم ہے جن کا نبیوں کا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو آپ دیکھیے ان کی وہ دعا کیسی قبول ہوئی. انہوں نے دعا کی تھی نا، اے اللہ میری امت میں سے ایک ایسا بندہ پیدا کی. دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اسی جگہ پر جہاں پر وہ اپنے اولاد کو چھوڑ کے گئے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، اور کیا کچھ نہیں ہوا مکے کو ڈھانے کے لیے. آپ کے پیدا ہونے سے 50-60 دن پہلے کیا نام ہے وہ ابرہا آ گیا تھا اس کو ڈھانے کے لیے، لیکن اللہ نے بچایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو ہے قیامت تک کے لیے. اور پھر وہ پانی جو نکالا اللہ تعالیٰ نے، وہ قیامت تک کے لیے وہ نکل رہا ہے. ایسے ایسے معجزے ہیں کہ انسان اگر سوچے تو ریگستان میں پانی نکلنا، لیکن ریگستان میں ہر چیز کھانے پینے کی آ جانا، ہر چیز وہاں پر لوگ ساری دنیا کے مل کے آ کے عبادت کرنا، یہ خود ایک بڑا معجزہ ہو رہا ہے. لیکن اس کو ماننے کے بجائے اور معجزے مانگ رہے ہیں. کون سے معجزے آپ کو کنونس کریں؟ کیا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا، کیا سب مسلمان ہو گئے تھے؟ یہ معجزے کو انہوں نے سارا قبول کر لیا تھا؟ بالکل نہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل میں پھاڑ کے اس کو خشک کر کے بچا لیا گیا، وہ معجزے سے مان گئے تھے کیا؟ فرعون تو اور بھی مارنے کے لیے آ گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے غرق اسی طرح کیا. اگر وہ مان لیتا تو پھر وہ غرق ہی کیوں ہوتا؟ لیکن جو لاسٹ مومنٹ اس نے مانا تو اللہ نے کہا کہ وقت تیرا گزر چکا، اب تو مرتے وقت جو لاسٹ سانس پہ تو ایمان لا رہا ہے اسے ہم قبول نہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو حالات بھی جانتا ہے، تاریخ بھی جانتا ہے. اور یہ صاف صاف آج کل کے معجزے اگر دیکھنا ہے تو یہ قرآن کے خود ایک کتاب ایسی معجزہ والی کتاب ہے کہ انسان سوچے کہ اس کو کوئی غلط ثابت کرنے کی کوشش کرے بھی تو وہ نہیں کر سکتا. اس لیے کہ اگر وہ کرتا ہوتا تو 1400 سال پہلے اور بعد میں ہزار سال گزرنے کے بعد بھی وہ ویسی کی ویسی ہے، کبھی کا کامیاب کوئی ہو جاتا. لیکن ایسا نہیں ہوا. وہ تو چھوڑیے، اس کے طرح کے 3 جملے بھی ابھی تک کوئی نہیں بنا سکا. یہ جو چیلنج ہے صرف اسی زمانے میں نہیں تھا کہ ہمارے یعنی ایک صورت بنا لاؤ. یہ ابھی بھی ہے، یہ زندہ معجزہ ہے، یہ زندہ چیلنج ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ ہم صحیح طریقے سے اسلام کو سمجھیں، اس میں لائز کریں اور اس پر عمل کریں. اور اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. اور ہم اس کے لیے بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ ہدایت جو ہے صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے. صدق اللہ.